औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दार अरकम यूथ के प्लेटफॉर्म से मैं अख़ियार अहमद एक नई क्लास के साथ मौजूद हूँ। चूँकि आज 9 नवंबर है, इलामा इकबाल का यौम पैदाइश है, हमारे शायर मशरिक़, हमारे कौमी शायर, तो आज हम उनको याद करेंगे और उनकी शायरी को, उनके पैगाम को समझने के लिए आज की हमने ये क्लास रखी है। आप लोग हमारे साथ शामिल होते जाएँ, इंशाल्लाह विदिन फ्यू सेकंड्स हम इसका जो है वो आगाज़ कर देंगे। अच्छा, इसमें पहली बात मैं क्लियर करता चलूँ कि इस क्लास का कोई रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है और इसका कोई नोट्स और इस तरह की चीज़ें जो हम बाद में ग्रुप सेंड कर देते वो नहीं होंगे। बस दायरकम स्कूल्स का जो एक व्हाट्सएप चैनल है उसमें इसका लिंक आ जाया करेगा और इसके अलावा कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट होगी तो आपसे शेयर कर दी जाएगी। बाकी आज जो हमने अशार पढ़ने हैं वो हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहे हैं, आप पहले कमेंट में अशार दे सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप चैनल पर भी जो अशार हमने आज पढ़ने हैं वो सेंड कर दिए हैं। चलें जी, जल्दी से अब टॉपिक पर आते हैं। इलामा इकबाल के बारे में हम क्या जानते हैं? हमने इलामा इकबाल का उर्दू में मज़मून पढ़ा है, जो हमें याद है कि इलामा इकबाल जी फ़लाने सन में पैदा हुए, फिर फ़लानी जगह से उन्होंने डिग्री ली, फ़लाने शहर में रहे और उसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और फिर जनाब वहाँ से जर्मनी चले गए और मरे कॉलेज लाहौर में पढ़ा, सियालकोट में पढ़ा और लाहौर में जीसी में पढ़ा। तो ये बातें हम जो है इलामा इकबाल के मुतालिक जानते हैं। लेकिन ये जानने का क्या फ़ायदा? अगर हमें ये पता है कि पाकिस्तान 1947 में बना है तो ये तो एक मालूमात है, लेकिन जब हमें ये पता चले कि पाकिस्तान क्यों बना है, क्या मकसद थे, ये असल चीज़ है। बाकी तो आप रट लें, कायद अज़म की पैदाइश रट लें, कायद अज़म की वफ़ात रट लें, ये सारे डेट्स याद कर लें, जितनी मर्ज़ी तरीक़े याद कर लें, लेकिन क्या फ़ायदा? असल बात यह है कि इंफॉर्मेशन से ज़्यादा हमें ये पता हो कि उस शख्स का उस पैगाम क्या था, उसका फ़लसफ़ा क्या था, हम उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो इलामा इकबाल को अगर आपने उनको समझना है, उनको जानना है, उनसे इंस्पायर होना है, तो आपको इलामा इकबाल की शायरी समझ आती हो, इलामा इकबाल का पैगाम समझ आता हो, उनका फ़लसफ़ा समझ आता हो, उनका फ़लसफ़ा ख़ुदी क्या है, उनका जो है वो फ़लसफ़ा तालीम क्या है। तो इसलिए हमने आज की ये क्लास रखी है। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि हम इलामा इकबाल के पैगाम को, उनकी शायरी को समझ सकेंगे। दूसरा, आज की जनरेशन जो है वो आपको पता है कि शेर व शायरी से, अदब से बहुत दूर है। हम रोमन उर्दू लिखते हैं व्हाट्सएप पे आगे पीछे चैटिंग करते हुए, तो इमोजीज़ बनाते हैं, तो हमें उर्दू वैसे भी अच्छी नहीं लगती ना। देखें कितनी हैरानी की बात है, हम इंग्लिश में कंफर्टेबल रहते हैं और उर्दू के सब्जेक्ट्स या उर्दू का पेपर आता है तो हमें टेंशन हो जाती है और हमें अपनी ही ज़ुबान मुश्किल लगती है। ये भी बेसिकली एक साजिश है हमें उर्दू ज़ुबान से, अपनी लैंग्वेज से दूर करने की, कि जो कौम अपनी लैंग्वेज से दूर हो जाए फिर तो वो अपने कल्चर, अपनी रवायात और अपनी आइडेंटिटी से दूर हो जाती है, फिर वो मरूब हो जाती है वेस्ट से, इंग्लिश से, किसी और चीज़ों से। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज का पता भी होना चाहिए, उस पर फ़ख्र भी होना चाहिए। तो इलामा इकबाल को जब आप सीखेंगे, एक तो आपको इकबाल का पैगाम समझ आएगा, और इकबाल का पैगाम जो है वो इस्लाम का पैगाम है, यानी सारी इस्लामियात, सारा फ़हम कुरान जो है वो आप इलामा इकबाल से लर्न कर सकते हैं। नंबर 2, अच्छा आपने थोड़ा सा परेशान में, थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस साइड पे थोड़ा सा पेन है, कोई मसल पुल हुआ हुआ है, तो मैं बार बार इस तरह करता हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई ये सर को क्या हो गया है, बार बार जो है वो इशारे कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी इस जगह पे पेन है। अच्छा, तो दूसरी बात कि इलामा इकबाल को जब आप समझेंगे तो एक तो आपको इस्लाम समझ आएगा, दूसरा आपको प्रैक्टिकल इस्लाम समझ आएगा, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का हौसला, ये अज़म आपके अंदर पैदा होगा। इसके साथ साथ दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ जो आपके अंदर पैदा होगी, आप उर्दू ज़ुबान को समझेंगे, उर्दू ज़ुबान की गहराइयों को समझेंगे, आपका अदब से कनेक्शन बनेगा। तीसरा ये होगा कि ज़ाहिर है कि इलामा इकबाल के पैगाम को जब आप समझते हैं या शायरी को समझते हैं या अशार को याद करते हैं, तो आपके ज़ाहिर है कि उर्दू के एग्ज़ाम्स और पेपर के अंदर भी अगर आप इलामा इकबाल के इस क्लास के ज़रिए से 20, 25, 30 अशार भी याद कर लें रोज़ाना 5-5 अशार 5 दिनों में, तो आप उर्दू के पेपर में, तशरीहात में बहुत सारी जगह पे इनको कोट भी कर सकते हैं, तकारीर के अंदर, गुफ्तगू के अंदर इनको बयान कर सकते हैं। तो अब जल्दी से आते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ना है इकबाल और शाहीन। सही है। अब आपको पता है कि इलामा इकबाल ने एक परिंदे का जिक्र बार बार अपनी शायरी में किया है जो कि शाहीन है। क्यों? और उस परिंदे को, उस शाहीन को इतना आइडियलाइज़ क्यों किया है, और ये बात क्यों की है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे शाहीन बन जाएँ, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, या फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। तो इलामा इकबाल शाहीन की इतनी बात क्यों करता है? शेर की बात भी तो कर सकता है, शेर भी तो जंगल का बादशाह है, वो भी तो चीर फाड़ करता है, वो भी तो दलेर है, उससे भी तो सारे डरते हैं। शाहीन क्यों नहीं? इसी तरीके से कोई और जानवर क्यों नहीं? लेकिन जानवर ही क्यों, परिंदा ही क्यों, कोई जानवर क्यों नहीं? चले तोता नहीं है, कौवा नहीं है, शाहीन की बात होगी, कोई जानवर हो सकता था। चले जानवर ही क्यों, कोई इंसान भी तो हो सकता है ना, इतनी शख्सियात हैं,
اتنے لیڈرز گزرے ہیں، اتنے لوگ گزرے ہیں، نوجوانوں کو انسپائر کرنے کے لیے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے شاہین کو آبزرو کیا اور شاہین کو کہا کہ جو ہے خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، جو ہے وہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے۔ پھر فرمایا کہ پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے۔ تو اپنے بچوں کو شاہین کیوں کہتا ہے اقبال؟ شاہین میں ایسی کیا بات ہے؟ اگر آپ نیشنل جیوگرافک، اینیمل پلانٹ، اس طرح کے چینلز دیکھتے ہیں تو انگریز لوگ جو ہیں وہ بڑا آبزرو کرتے ہیں نا، کیمرے سے پوری لائف کو ریکارڈ کرتے ہیں، پرندوں کی، جانوروں کی، ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو شاہین کی بیسیکلی مینٹیلٹی اور ذہنیت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو علامہ اقبال چاہتا ہے کہ میرے بچوں میں آ جائیں، اس یوتھ میں آ جائیں، ینگ جنریشن میں آ جائیں۔ اگر وہ چیزیں ان کے اندر آ گئیں تو وہ دنیا کو پلٹ سکتے ہیں، اپنا جو مسلمانوں کا کھویا ہوا عروج ہے اس کو واپس پا سکتے ہیں۔ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو کچھ قطعات ہیں جو مختلف جگہوں پہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ شاہین کے حوالے سے بیان کی ہیں، تو میں وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ ان شعروں کو، ان کی ڈیپتھ کو بھی سمجھ سکیں کہ یہ شاہین اور شاہین میں ایسی کیا بات ہے جو علامہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو قطعات ہیں ان سے میسج کیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ وہ جو قطعات ہیں، وہ جو اشعار ہیں، وہ پن کمنٹ میں بھی ہیں اور ساتھ واٹس ایپ چینل پر بھی سینڈ کیے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ترتیب کے ساتھ میں ان کو پڑھوں گا۔ نمبر 1، علامہ اقبال کہتا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو یہ علامہ اقبال کا پہلا قطعہ ہے۔ اچھا، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ شاہین کا جو خاص بات یہ ہے کہ جو ایگل ہوتا ہے وہ اونچا اڑتا ہے، کوا اس لیول پہ اڑتا ہے، طوطا اس لیول پہ اڑتا ہے، چیل اس لیول پہ اڑتی ہے، لیکن شاہین یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وہ مزید وہ ٹاپ پر جانا چاہتا ہے، وہ بادلوں سے بھی اوپر جانا چاہتا ہے اور اوپر جا کے وہ پوری دنیا کو آبزرو کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تبھی اقبال کہتا ہے نا کہ میرے نوجوانوں کے اندر عقابی روح پیدا ہو جائے تو پھر ان کو اپنی منزل بلندیوں پہ نظر آئے، یہ آسمانوں پہ اڑنا سیکھیں، یہ ستاروں پر پہنچ جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اس شاہین کی طرح یہ اونچا اڑیں۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کا مقصد بلند ہو، آپ کا مشن بلند ہو۔ یہ بہت چھوٹا مشن ہے کہ جناب شادی ہو جائے گی، 30 40 50 ہزار کی جاب لگ جائے گی اور بس زندگی گزر جائے گی، کھاؤں گا پیوں گا شادی کروں گا بچے ہوں گے اور اس طرح زندگی گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سوچ ہے۔ بلند مشن، بڑے مقصد۔ محبت مجھے کن جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جن کا ٹارگٹ ستارے ہوتے ہیں، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ یعنی شاہین کی طرح اونچا اڑنا، جو اونچا اڑے گا اس کی اونچی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک بندے کی سوچ ہے، دیکھیں صرف بڑی سوچ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بندے کی سوچ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ روپیہ کمانا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے 1 لاکھ تو نہ کما سکے، 70 80 90 ہزار کما لے، 60 ہزار کما لے۔ لیکن اگر وہ صرف اپنی سوچ یہ رکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ کمانا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ تو نہ کما سکے لیکن وہ 1 لاکھ سے زیادہ تو کما لے گا، کیونکہ سوچ بڑی ہے نا، ٹارگٹ بڑا ہے۔ اگر آپ کا دشمن بڑا ہے کہ بھئی میں نے زمبابوے سے نہیں کھیلنا، بنگلہ دیش سے نہیں کھیلنا، میں نے آسٹریلیا سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر آپ کا پوٹینشیل بھی زیادہ ہائی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ کسی گیم کو ایزی لیول پہ کھیلیں گے تو وہ مشن تو پار ہو جائے گا، آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی، لیکن جب آپ ہارڈ لیول پہ کھیلیں گے تو اگر آپ مشن پورا نہ بھی کر سکے تو آپ کی گیم مضبوط ہوگی۔ جس طرح آپ کسی گھر میں چھوٹی بہن سے کرکٹ کھیلیں تو اس کو آپ 6 چھکے مار سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی اسٹرانگ اوپوننٹ کے پاس جائیں گے تو اگر آپ ہار بھی جائیں گے تو آپ کے اندر اس کو فیس کرنے کا حوصلہ آئے گا، وہ ایک خوف ختم ہوگا، آپ کی اپنی جو پوٹینشیل ہے وہ گرو کرے گا۔ تو بڑا مقصد، بڑا دشمن، بڑا مشن، چھوٹی سوچ نہیں کہ میں بس ایک موبائل لے لوں، میرے پاس یہ آ جائے، مجھے تھوڑی سی اٹینشن مل جائے، مجھے تھوڑے سے ویوز مل جائیں۔ بڑا مقصد جن کا ہوتا ہے وہ بلند کام کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا، بلندی پہ جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بلندی پہ جب آپ جاتے ہیں، اگر آپ کبھی کسی بلند عمارت پہ چڑھے ہوں تو اس میں ساری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کی سوچ بڑی ہو، آپ کا ویژن بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ادروائز تو لوگ سوچتے ہیں نا کہ مجھے بس یہ چیز مل جائے میری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کے سامنے زیادہ آپشنز آ جاتے ہیں، وہ چیزوں کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جو بلندیوں پہ جاتا ہے اس کے سامنے ویژن بڑھ جاتا ہے، اس کے سامنے اس کو ایک کار ہے نا، ایک کار آپ دیکھتے ہیں وہ جناب لیموزین گزری ہے جی، آڈی گزری ہے جی، جناب کیا گزری ہے جی، تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑی لگے گی، یار جس کے پاس ہے یہ کتنا بلیسڈ ہے۔ لیکن اگر آپ بلندی پہ جائیں گے تو وہی کیا، وہی سپورٹیج، وہی جناب آڈی آپ کو اتنی ڈنکی کارت لگیں گی۔ یعنی جو اونچا چلا جاتا ہے
وہ بہت چیزوں کو جن کو آج وہ بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اور جب وہ بلندی پہ جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں، اس کے ٹارگٹس اور بڑے ہو جاتے ہیں، اس کا مشن بڑا ہو جاتا ہے، وہ آفاقی لیول پر سوچنے لگ پڑتا ہے۔ تو شاہین اونچا کس لیے اڑتا ہے؟ کہ وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مشن بڑا ہے، وہ طوطوں اور کووں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ طوطوں اور کووں کے ساتھ رہے گا تو وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، کہ اگر کووں کے ساتھ شاہین رہے گا تو وہ کوے جیسا بن جائے گا، اگر شیر ساری زندگی بکریوں میں رہے گا تو وہ بکری بن جائے گا۔ تو ہمارا آج کا نوجوان بھی، اس کی کمپنی، اس کے دوست اگر گالیاں دینے والے، فضول بکنے والے، ناچ گانا کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اس طرح کے ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرے گا۔ تو آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں آپ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو شاہین نہیں چاہتا کہ میں کووں کے ساتھ، گدوں کے ساتھ رہوں، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کی پرائس ہے، میری سوچ ایسی ہو جائے گی، میرے مشن چھوٹے ہو جائیں گے، میرے مقصد چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو عقابی روح، عقاب والی روح، عقاب والا اسپرٹ جب میرے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی جاب، رزق کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، ڈگری کا مسئلہ، انہی کے لیے پریشان، انہی کے لیے رو رہے ہیں، انہی نمبر کم آیا تو حالت خراب ہو گئی ہے، نہیں، بڑا مشن کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں امت کو سرو کرنے آیا ہوں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے۔ میں صرف کھانا پینا، روٹی، شادی، یہ اس سے میرا بگر پرپز ہے، میں ایک بگر مورل پرپز کے لیے پیدا ہوں اور میں نے دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ تو یہ ایک قطعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ بلند اٹھتا ہے جب اقبال شاہین، تو اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، اس کا ویژن بلند ہوتا ہے، اس کا اینگل سوچنے کا بدل جاتا ہے، وہ کرگس جیسا نہیں رہتا، وہ کووں جیسا نہیں رہتا جو کائیں کائیں اور شور کرتے رہتے ہیں اور نیچے لیول پہ رہ کے مرداروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی کسائی کی دکان سے گوشت ملے تو چیلیں وہاں پر اٹیک کر دیں، اور کہاں کوئی مردہ جانور ملے یا کوئی بے بس یا کسی پرندے کا چھوٹا بچہ گھونسلے سے گرا ہوا ملے تو ہم اس کو کھا جائیں۔ نہیں، وہ اوپر جاتا ہے اور بڑے ٹارگٹس اپنے سامنے رکھتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ بادشاہی، یہ تخت و تاراج، یہ ٹھیک ہے، یہ پروٹوکولز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے تاج، یہ بڑے بڑی سیٹیں، تیرا یہ مشن نہیں ہے۔ تیری تو زندگی ایسی ہے کہ تو مسلسل تو نے جد و جہد کرنی ہے، تو نے اڑنا ہے، تو نے ایکسپلور کرنا ہے۔ تو یہ روٹی کپڑا اور ان چکروں میں زیادہ پڑے گا تو بڑے پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جتنے لیڈرز آئے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کا مین گول یہ بنا لیتے کہ جی بس میں نے بچوں کو پالنا ہے اور روٹی کمانی ہے اور یار بڑی مشکل ہے جی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تو کیا وہ دنیا میں کوئی بڑے کام کر پاتے؟ ٹھیک ہے نا، بڑا سوچ، بڑا مشن جو ہے وہ آپ سے بڑے کام کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصر سلطانی، بادشاہوں کے سلطان کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں ہے، تجھے تو گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کنگ ہے، ہر جگہ تیرا گھر ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ سارا جہان تیرے لیے ہے، تو اپنے آپ کو ایک جگہ باؤنڈ کیوں کر رہا ہے؟ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور جنہوں نے دنیا کو تعمیر کرنا ہوتا ہے انہیں گھر تعمیر کرنے کے ٹائم نہیں ملتے، انہوں نے تو نشیمن کی جو ہے وہ آرائش کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے چل کے یہ ایک قطعہ ہوا، دوسرا قطعہ جلدی جلدی چلتا ہوں۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ سبحان اللہ، کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ اذان جو مسجد میں مولوی صاحب دیتے ہیں اس کے الفاظ بھی وہی ہیں، اور جو پہاڑوں کے اوپر مجاہد اذان دیتا ہے، جو فلسطین کے میدان کے اندر جو اذان ہوتی ہے جس میں روح بلالی نظر آتی ہے، وہ بالکل اور اذان ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں نمازی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں، آپ کے سامنے بھی وہی قرآن ہے، لیکن یہ قرآن ہمیں پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ یہ قرآن پڑھ کر جو ہے وہ ایران اور روم اور کسرا کے جو ہے وہ تخت و تاراج اڑا کے رکھ دیتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی کورس پڑھتے ہیں، یہی اسلامیات پڑھتے ہیں، اسی اقبال کو پڑھ کے کوئی بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار بن جاتا ہے، اور اسی اقبال کو پڑھ کے ہم اس پہ لطیفے بنا لیتے ہیں۔ یہ تو سوچ کا مسئلہ ہے نا، مجاہد کون بنتا ہے اور ملا کون بنتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ وہی ہیں، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، اسکول وہی ہے، کالج وہی ہے۔ ایک ہی شہر سے ایک بڑا آدمی اٹھ جاتا ہے، ایک ہی شہر سے ایک جو ہے وہ نکارا آدمی ہوتا ہے، ایک ہی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، اسی کے ساتھ رہنے والا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والا اپنی چھوٹی سوچ اور چھوٹی حرکتوں اور چھوٹے مقصد کی وجہ سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے انسان ہیں اسی دنیا سے آئے ہیں نا، ان کا دن 25 گھنٹوں کا تو نہیں ہے، 24 گھنٹوں کا ہی ہے، تو ایک ہی آسمان ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایک ہی آسمان ہے، لیکن یہ جو کرگس ہے، یہ جو چیل ہے، یہ جو گدھ ہے، اس کی جہاں اور ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، لیکن
اس چیل کا اس گدھ کی دنیا ہی اور ہے، اس کے مسئلے ہی اور ہیں. اس کے مسئلہ سب سے بڑا ٹک ٹاک کے ویوز ہیں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میں نے فلانے دوست کو جو ہے وہ کس طرح تنگ کرنا ہے، میں نے اس کی اٹینشن کس طرح لینی ہے. چھوٹے مسئلے ہیں. اس کے جہان کے اندر وہ جناب بڑا کچھ کر رہا ہوگا، وہ اپنی دنیا میں بڑا مگن ہوگا، لیکن وہ بہت چھوٹا جہان ہے. لیکن جو شاہین ہے وہ بھی اسی آسمان میں رہتا ہے نا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں نے پورے آسمان کو ایکسپلور کرنا ہے. وہ آفاقی ویژن رکھتا ہے. تو ایک ہی سلیبس، ایک ہی کورس، ایک ہی کتاب، لیکن 2 ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. تو الفاظ وہی ہیں، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، سلیبس وہی ہے، اسلامیات وہی ہے، لیکن اس کو پڑھ کے کوئی کچھ بنتا ہے اور اس کو پڑھ کے کوئی صرف 33 نمبر لے کے پاس کرتا ہے اور آگے نکلتا ہے کہ بس میں نے اس کو رسمی طور پر اپنانا ہے، یا بس گھر میں ماحول ہے یا کلچر ہے جی، بس ٹھیک ہے جی کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہوتا ہے مشن اور مقصد، اور ایک ہوتا ہے کاروائی پوری کرنا، فارمیلٹی پوری کرنا. تو الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ایک اذان ملا کی ہے، ایک اذان مجاہد کی ہے. الفاظ اور معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک ہی آسمان ہے، ایک ہی سکول ہے، ایک ہی کلاس روم ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی جو ہے وہ دنیا ہے، لیکن اس میں ایک چیل ہے، ایک کرگس ہے اور ایک کوا ہے، اور ایک شاہین ہے جو بالکل ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ. اور اس آسمان اور اس دنیا کی جو ہے وہ چیزوں کو کتنا جو ہے وہ پروڈکٹیو بنا کر اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اقبال کا نوجوان شاہین کی طرح پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور شاہین کی طرح جو ہے وہ ایک اپنا جہان بناتا ہے، ایک اپنی سوچ بناتا ہے، اور ایک اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے. آگے چلے تو بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفت چرخے بری. اپنے چھوٹے بچوں کو شاہین ٹرین کرتا ہے. ادھر ہماری ماں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ بس وہ زیادہ سے زیادہ انگلش کے لفظ بولیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دھوپ میں نہ جائیں، ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نہ کریں، ان کو پرابلم ہو جائے گا. تو وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کو بہت پیمپر کر کے رکھتے ہیں. لیکن شاہین اپنے بچوں کو، یہ شاہین کی صفات میں آپ شاہین کو اسٹڈی کریں، وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے. وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں کہتا ہے بس بہت لیٹ لیا، بہت سو لیا، بہت آرام کر لیا، نکلو اب گھونسلے سے، اب اس دنیا میں اڑو. تم لیٹنے اور سونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم جہان فتح کرنے کے لیے آئے ہو. تو شاہی ہے، بسیرا کر، تو باہر نکل، اڑ، آسمانوں پر جا. یہ گھر میں رہنا، بیڈ پہ رہنا، سوئے رہنا، یہ سستی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو بچہ شاہی سے کہتا تھا، اقبال کہہ رہا ہے کہ ایک سال خورد بوڑھا عقاب جس نے زندگی کے کئی سال کھا لیے تھے، وہ اپنے بچے سے کیا کہتا ہے، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفت چرخے بری، کہ تیرے جو ہے وہ شاہ پروں پہ، بڑے بڑے پروں پہ آسمان کی بلندیاں، ان تک پہنچنا آسان ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. بیٹا سوتے نہ رہنا. جوانی تو اپنے آپ کو جلانے کا نام ہے، اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا نام ہے. کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. ٹھیک ہے نا. علی المرتضیٰ جیسی جوانی، عمر فاروق جیسی جوانی، یعنی کہ جس میں جوانی دہر کے فرعون کو للکار دیتی ہے، جس کے بارے میں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہ وہی جوان ہے نا. معاذ اور معوذ بھی تو جو نوجوان ہی تھے جنہوں نے بدر میں ابو جہل کو مار گرایا تھا. اور آج کا نوجوان جس کو یہ ٹینشن ہے کہ میں جناب کسی لڑکی کی ٹینشن مل جائے، مجھے جناب جو ہے میری اسکول میں 4 بندوں میں جو ہے میری واہ واہ ہو جائے، اور جناب میں ویل اٹھاؤں تو مجھے ٹینشن مل جائے. یعنی سوچ کا فرق ہے نا. ایک چیل بن گیا، ایک کوا بن گیا سوچ کی وجہ سے. اس کا آئیڈیل جو ہے وہ ڈکی بائی بن گیا، اس کا آئیڈیل روسٹر بن گیا، اور کسی کا آئیڈیل جو ہے علی المرتضیٰ بن گیا. تو آپ جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس سے انسپائر ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کے ایٹیٹیوڈ، اسی طرح کی چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں. تو اپنے ہیروز بدلیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جوانی ہے کہ جناب ناچنے میں، گانے میں، سوئے رہنے میں، سستی میں گزر جائے. شباب تو اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے. موسیٰ جیسی جوانی کے جو فرعون کو للکار دے، ابراہیم جیسی جوانی کے نمرود کو للکار دے. تو جوانی تو جو ہے وہ آتش نمرود میں خود کو ڈال دیتی ہے. تو جوان تو یوتھ جو ہے وہ اگر سیدھی ڈائریکشن پر آ جائے تو وہ دنیا چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو بیٹا جوانی تو لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگمی. اگر تجھے زندگی کی تلخیاں میٹھی کرنی ہے نا، زندگی کے کڑواہ پن کو میٹھا کرنا ہے، تو تجھے محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا. یہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، ملک یہ ہو گیا ہے جناب، سسٹم بڑا مشکل ہے، پڑھائی، یہ لوزر مینٹیلٹی ہے کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. نہیں، جو ہے لڑو، کرو. ٹھیک ہے نا. اس کا مقابلہ کرو، تبھی تو پتہ چلے گا تم کتنے پانی میں ہو. پھر وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. بیٹا جب کبوتر کا شکار کرتے ہیں نا، تو کبوتر کو جب کھاتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا، لیکن اس کا شکار کرنے میں، اس منزل کو پانے میں جو سٹرگل اور جد و جہد اور محنت ہوتی ہے نا، اصل مزہ تو وہ ہے.
یہ نہیں ہے کہ بس یہ مجھے منزل مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے اور اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ تو جلدی جلدی میں آگے چلتا ہوں کہ ٹارگٹ اچیو کر لینا نہیں، ٹارگٹ کے بعد جو اس کو اچیو کرنے میں محنت ہے نا بیٹا، اس جرنی کے اندر، اس سٹرگل کے اندر، اس کوشش کے اندر مزہ ہے۔ آگے چل کر ایک اور قطعہ ہے کہ اے مرغ کے بیچارہ تیرا، ذرا یہ تو بتا توں تیرا وہ گناہ کیا تھا کہ جس کی ہے مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا توں۔ وہ ایک تتر ہے نا، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو ایک بھنا ہوا تتر جو ہے نا بھیجتا ہے، تو وہ تتر وغیرہ گوشت نہیں کھاتا تھا، تو اس نے اس تتر کے گوشت کو دیکھا اور تتر پہ کہا کہ ہائے یہ تتر جو ہے وہ سجی بن کے، گوشت بن کے میرے سامنے، جس طرح چکن ہوتا ہے تو یہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ اور اس تتر کو دیکھ کے وہ کہتا ہے افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، اگر تو شاہین ہوتا نا تو اس طرح لوگ تجھے پکڑ کے ذبح نہ کر دیتے، دلیر ہوتا، لڑنے والا ہوتا، مومن ایک چال سے 2 دفعہ سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، تو یہ دنیا تو تجھے کھا جائے گی۔ اگر تو تتر بنا، مرغی بن گیا، ڈر گیا، سہم گیا، یسر یسر کرتا رہا، تو دنیا تو نہیں پوچھتی۔ دنیا میں آپ کے والدین، ہر بندہ تو آپ کو والدین کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا، آپ کو پیمپر نہیں کرے گا۔ آپ نے بہرحال دلیری دکھانی ہے، مضبوطی دکھانی ہے، لڑنا ہے، لوگوں پہ اپنا روب جمانا ہے۔ تو اگر تو تیتر تھا، اگر تو شاہین ہوتا تو اس طرح ذبح ہو کے میرے سامنے آتا اور میں تجھے کھا رہا ہوتا۔ افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بناتوں، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ کہتا ہے کہ تقدیر کا جو قاضی ہے نا، تقدیر میں یہ دنیا کی تاریخ میں تقدیر کی یہ بات، یہ حصہ ہے کہ جو بندہ کمزوری دکھاتا ہے نا، جرم ضعیفی، جو ضعیفی کا، کمزوری کا جرم کرتا ہے، مرگ مفاجات، اسے فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، اسے فوراً پھانسی چڑھا دی جاتا ہے۔ یہ دنیا کمزوروں کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا بزدلوں کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے وہ خوش آمدی لوگوں کی، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اپنے مقصد اچیو کرنے کی، اور جناب غلط طریقوں سے، یہ دنیا دلیروں کی، بہادروں کی، ٹھیک ہے نا، لڑنے والوں کی، کوشش کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، صبر کرنے والوں کی دنیا ہے۔ تو اگر شاہین بنتا تو تیرا فیوچر اور ہوتا، لیکن تو نے جو ہے وہ کرگس بننا مناسب سمجھا، تیتر بننا مناسب سمجھا، اور جب تیرے سامنے دشمن آیا تو نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، تو کبوتر کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو شاہین کبوتر کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلیں۔ پھر اقبال کہتا ہے جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں جو رات کو اٹھ کے سحری ٹائم جو ہے وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرتا ہوں، وہ جو درد ہے مجھے امت کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، کہ یہ کس کام میں لگ گئی ہے، یہ والا درد نوجوانوں کو بھی دے دے۔ ان کو یہ درد ہی نہیں ہے، ان کے خواب چھوٹے چھوٹے، ان کے ڈریمز چھوٹے چھوٹے، تو جوانوں کو میری جو سحری کے وقت کی آہیں ہیں نا، وہ والا درد ان کو بھی دے، ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، یہ اڑیں، یہ زمین پر مٹیوں میں نہ رہیں، یہ اڑیں، بلند سوچیں، بلند مقاصد پیدا کریں، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت، جو میں دیکھتا ہوں، جو میرا ویژن ہے، نور بصیرت وہ عام کر دے، باقی نوجوان، باقی لوگ بھی اس طرح دیکھیں، اس طرح سوچیں۔ پھر آگے کیا کہتا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ کتنے منٹ کی ہوگی ویڈیو؟ 23۔ بس انشاءاللہ اس کو 7 منٹس کے اندر اندر کلوز کرتے ہیں، آدھے گھنٹے میں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اقبال کہتا ہے کہ اس قوم کو تلوار کی، اسلحے کی، ایٹم بم کی، ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، جس میں خود غیرت ہو، جن کی خودی فولاد کی طرح مضبوط ہو، جو کسی دوسرے سے مروب نہ ہو، ویسٹ سے مروب نہ ہو، جی فلانے بڑے آگے ہیں، جی فلانے بڑے آگے ہیں، جو اپنی روایات، اپنے کلچر، اپنے دین کو آؤن کریں اور دھڑلے سے اس کے ساتھ ببانگے دہل جئیں۔ ان کو کون فتح کر سکتا ہے جی؟ دیکھیں، فتح آپ کو ایٹم بم نہیں کرتا، پیسہ نہیں کرتا، ٹیکنالوجی نہیں کرتی، آپ کا ذہن فتح ہو جاتا ہے۔ آپ اگلے سے ویسے ہی ڈر جاتے ہو، آپ اگلے سے مروب ہو جاتے ہو کہ یار یہ مجھے مار کے رہے گا۔ مینٹلٹی کی بات ہے، یار یہ ٹیم مجھے ہرا دے گی، یار اس کو تو میں ہرا ہی نہیں سکتا، یار اس لیول پہ تو میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سوچ، کرگس کی سوچ، چھوٹا اڑنا، چیل کی سوچ، بلند ویژن، بلند سوچ، اپنے آپ کو، خود ہی کیا ہے اقبال کا، اپنے آپ کو پہچانو، تم بہت بڑی بلا ہو، تم اتنا بلند کرو کہ تم تقدیر چینج کر دو، خدا تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تم خدا کے خلیفہ ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اب تم کیا ایک لڑکی کے پیچھے، ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کے پیچھے، ایک پیپر کے پیچھے، ایک چھوٹے سے کھلونے کے پیچھے رو رہے ہو؟ اتنی چھوٹی سوچ، اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہو، اپنا لیول بڑھاؤ۔ تو کیا کہا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو کوئی نہیں فتح کر سکتا، ان کے پاس چاہے روٹی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جن کی سیلف ریسپیکٹ مضبوط ہے نا، جو کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں اور کسی کے ٹکوں پہ پلتے نہیں ہیں اور کسی سے جا کے ڈالرز نہیں مانگتے، ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ فتح آپ اندر سے پہلے ہوتے ہو، باہر سے بعد میں ہوتے ہو۔ آپ کا ذہن فتح ہو جاتا ہے،
آپ ایک بندے سے امپریس، متاثر اور خوف کھا لیتے ہو تو اس قوم کو، یعنی جس کی یوتھ میں سیلف رسپیکٹ ہو، خودی ہو، اپنی آئیڈینٹی ہو، جو اپنے آپ پہ فخر کرے، ٹھیک ہے، جو کرائے نظاموں پر اور کرائے فلسفوں پر اور ادھار لیے ہوئے جو ہے وہ تہذیبوں کے اوپر فخر نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو آؤن کرے، اپنی آئیڈینٹی ہو، اسے کون فتح کر سکتا ہے؟ اسے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ آگے کہا شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، کہ شاہین کبھی بھی اڑتا اڑتا تھکتا نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر دم ہے نا تو نہیں گرنے والا۔ دیکھیں ہار کب ہوتی ہے؟ جب ہارنے والا ہار مان لے۔ جب آپ ہار نہیں مانیں گے تو ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ۔ جس دن آپ کو لگا کہ یار میرے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، وہ دیکھو فلانا بھی آگے نکل گیا، فلانا بچہ بڑا لائق ہے، فلانا جس دن آپ نے ہار مان لی، آپ اللہ کے خلیفہ ہو، آپ اشرف المخلوقات ہو۔ نو یور پوٹینشیل، انلیش دا بیسٹ ود ان یو، انلیش یور پوٹینشیل۔ تو تیرے اندر دم ہے نا تو نے بس لڑتے رہے۔ جس دن تو نے ہار مان لی، کوئٹ کر دیا، اس دن تو ہارے گا، ادروائز تو نہیں ہارتا۔ تو لگا رہے، پردم ہے اگر تیرے اندر دم ہے تو نہیں خطرہ افتاد، تجھ پر افتادگی نہیں آئے گی، تجھ پر زوال نہیں آئے گا۔ تو شاہین کبھی نہیں تھکتا۔ تو آگے چلیں تو اقبال فرماتے ہیں آخر میں کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تعلیمی اداروں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کو جو ہے وہ شاہین بچے ہیں اور ان کو خاک بازی کا، مٹی پہ رہنے کا، مٹیاں اڑانے کا درس دے رہے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کو ان کو بڑا ویژن دیا ہے، ان کو بس یہ ہے کہ یار یہ کر لو، یہ پڑھ لو اور جناب اتنی جاب لے لی، بس یہ تعلیم جو ہے وہ بڑا پرپز نہیں دے رہی۔ بڑا یہ تو لاڈ مکالے کا نظام ہے جو لوگوں کو جاب کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کلرک بناتا ہے کہ بس میں نے جناب آدھی زندگی پڑھائی میں ضائع کر کے اس کے بعد میں نے کہیں جاب لے لینی ہے اور بس زندگی گزار دینی ہے۔ نہیں، کوئی بڑا مقصد، یہ تعلیم حاصل کرو، لیکن اسی تعلیم کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کو چینج کرو، انقلابات پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس تو اللہ رسول ہے، آپ کے پاس تو اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن ہے، ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن گائیڈنس ہے۔ اس کو اور اس تعلیم کو کنیکٹ کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نئی سحر کی ابتدا کرو۔ تو مجھے یہ تعلیمی ادارے، یہ یونیورسٹیز، یہ سکولز، یہ کالج، یہ اکیڈمیز، یہ اور ہی درس دے رہے ہیں بچوں کو، ناچو گاؤ اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کے بس ڈگری لے کے جاب کرو اور اپنی زندگی اپنا کیریئر بناؤ، بس دیٹس آل۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو اقبال کے شاہین کے اندر کیا کیا باتیں، پھر پوری نظم لکھ ڈالی شاہین پر کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اقبال کا جو شاہین ہے اس کا مقصد بلند ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے، ویژن بڑا ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ بڑے شکار کرتا ہے، وہ کسی کے جو ہے وہ دم پر نہیں پلتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ گیدڑوں کی طرح شیر کا کھایا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اس میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اسٹیم ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کی اپنی۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے، وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتا، وہ بڑے دشمنوں سے اور بڑے ٹارگٹ سے لڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو لگژریز میں نہیں ڈالتا۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تو لگژریز میں کہ میں بس لیٹا رہوں، پڑا رہوں گھونسلے میں، نہیں، وہ اڑنا جاتا ہے، وہ تو گھر ہی نہیں بناتا۔ تو وہ لگژریز اور آسان زندگی اور برانڈز اور ان چیزوں کے پیچھے زیادہ نہیں جاتا، کہ اس کا مشن بلند ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوشش، ہمت، جرت میں ہی زندگی کا مزہ ہے، بڑی سوچ، بڑا پرپس، بڑا سوچنا، بڑا مقصد رکھنا، بلند اڑنا اور اپنے ٹارگٹس کو دلیری اور ہمت اور جرت کے ساتھ اچیو کرنا، یہ ہے اقبال کا شاہین۔ اور یہ والی روح جب آج کے نوجوانوں کے اندر بیدار ہو جائے تو پھر ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے علامہ اقبال بار بار شاہین کی بات کرتا ہے کہ شاہین بنو، شاہین بنو، شاہین بنو گے تو تم اپنا کھویا ہوا مقام واپس پالو گے، شاہین بنو گے تو تمہیں کوئی فتح نہیں کر سکے گا، شاہین بنو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علامہ اقبال کی شاعری کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری امت کے نوجوانوں کو، بچوں کو وہ شاہین جیسے بال و پر دے جو انہیں بلند مقاصد دے اور بلند اڑنا سکھائے۔ آمین۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ 7:30 بجے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ بھی اعلان کرتا چلا جاؤں کہ اس کلاس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا، آپ ایزی رہیں، ایزی ماحول ہے، بس آپ نے اقبال کو سمجھنا ہے اور ان اشعار کو یاد کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔